बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद। अक्सर दुनिया में ये कहा जाता है कि फ़लाँ की नीयत साफ़ है, फ़लाँ की नीयत ख़राब है। ये नीयत साफ़ नीयत ख़राब ये क्या है? नीयत साफ़ कैसे होती है और नीयत ख़राब कैसे होती है? और नीयत साफ़ क्या है तो नीयत ख़राब क्या है? मेरे दोस्तों, नीयत साफ़ का मकसद है दिल का साफ़ होना। और दिल कैसे साफ़ किया जाए? क्या साबुन ले कर के उससे धोया जाए तो दिल साफ़ हो जाएगा, या ऑपरेशन वसीले उसको निकाल कर के उसको कपड़ा वगैरह से साफ़ किया जाए? दिल साफ़ कैसे होता है? दिल साफ़ होने का मकसद है कि दिल में जितनी भी बुरी सिफ़तें हैं उन सारी बुरी सिफ़तों को निकाल कर उसमें अल्लाह बिठाने का नाम है दिल साफ़ करना। मतलब जो भी बुरी सिफ़तें हैं, ख्वाहिश, शहवत, हिर्स, हसद, कीना, बुग़्ज़, रिया, लालच, ये जितनी भी बुरी सिफ़तें हैं ये कल्ब से निकाल कर उसमें अल्लाह बिठाने का नाम है नीयत साफ़। अल्लाह बिठाने का मकसद कि जो भी बंदा काम करे उसमें नीयत रज़ा इलाही होना चाहिए, अल्लाह की रज़ा के खातर वो काम करे, उसको कहते हैं दिल का साफ़ होना। सारे अमलों की रूह नीयत है और अहकामात का दारो मदार नीयत पे है, क्योंकि अल्लाह के पास अमल का अजर नहीं है, अल्लाह के पास नीयत का अजर है। बंदे को वो ही मिलेगा जो अमल जिस नीयत के साथ करेगा। हुजूर पाक ने फरमाया कि कुछ ऐसे इंसान हैं वो ऐसे अमल करते हैं कि फ़रिश्ते उठ उठ करके उनको दाद देते हैं उनके अमलों पे, मगर अल्लाह हुक्म करता है कि इसको नामा आमाल में शामिल न करो। फ़रिश्ते हैरान होकर के पूछते हैं कि इतना ज़बरदस्त नेक अमल और ये नामा आमाल में क्यों शामिल न करें? अल्लाह कहता है कि ये अमल मेरी रज़ा की खातर नहीं था, इसमें इसकी ज़ाती गर्ज थी। मतलब लोगों को दिखाने की खातर, वाबा की खातर, किसी भी नीयत की खातर कि उसमें ज़ाती गर्ज थी, ये अल्लाह की रज़ा की खातर नहीं था। तो अल्लाह कहता है कि इसको नामा आमाल में मत लिखो, ये मेरी रज़ा की खातर नहीं था। इसलिए मेरे दोस्तों, दारो मदार अहकामात का, अमलों का नीयत पे है। बंदा जिस नीयत से जो अमल करता है उसको वो ही मिलता है। और कभी कभी तो अमल के बगैर नीयत का भी अजर मिल जाता है और कभी तो अमल का भी अजर नहीं मिलता है। हुजूर पाक ने फरमाया, एक हदीस है कि क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा। अल्लाह पूछेगा कि तुमने ज़िंदगी में क्या किया? वो कहेगा कि या अल्लाह मैंने जहाद किया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, तुमने जहाद नहीं किया है, और तुमने जो जहाद किया ये इस नीयत से किया कि मुझे लोग बहादुर समझे, मेरी रज़ा की खातर ये जहाद नहीं था। फिर अल्लाह कहेगा इस बदबख्त को जहन्नम में डालो। हुजूर ने फरमाया फिर दूसरे को लाया जाएगा। अल्लाह पूछेगा तुमने ज़िंदगी में क्या किया? वो कहेगा मेरा जितना भी माल था, मैंने मेहनत करके कमाया था, वो सारा गुरबा में तकसीम कर दिया, खैरात कर दिया, सदका कर दिया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, तुमने मेरी रज़ा की खातर माल खर्च नहीं किया, तुमने इस नीयत से किया ताकि लोग मुझे सखी कहें। फिर अल्लाह फरमाएगा इस कम वक्त को जहन्नम में डालो। हुजूर ने फरमाया फिर तीसरे को लाया जाएगा। अल्लाह पूछेगा तूने ज़िंदगी में क्या किया? वो कहेगा या अल्लाह मैंने बड़ी मेहनत से दीन इल्म हासिल किया, मैंने कुरान सीखा, मैंने अहादीस को सीखा। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, तुमने ये काम मेरी रज़ा की खातिर नहीं किया, तुमने इसलिए किया ताकि लोग तुम्हें आलम कहें और तेरी इज़्ज़त करें और तुझे सलाम करें। अल्लाह कहेगा इस कम वक्त को भी जहन्नम में डालो। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के पास जो अजर है वो अमल का नहीं है, नीयत का होता है। बनी इसराइल में एक शख्स था, कहत पड़ गया जब वो एक गोदाम के करीब से गुज़रा। कहत के दौर में गोदाम के करीब से गुज़रा, जो गंदम का गोदाम था। उसने कहा कि काश अगर ये गोदाम मेरा होता, इस कहत के ज़माने में सारे गोदाम को गरीबों में तकसीम कर देता, भूखे खा करके दुआ करते। उस दौर का जो रसूल था उसके पास वही आई कि इस बंदे को कहो कि मैंने तेरे नामा आमाल में इस गोदाम को खैरात करने का अजर लिख दिया है।
دیکھو اس نے عمل نہیں کیا، نیت کی، کیونکہ اس کی نیت ٹھیک تھی، نیک تھی۔ اگر اس کے پاس یہ گودام ہوتا، اس کی تو نیت میں خلوص تھا، یہ خیرات کر دیتا، یہ غربا میں تقسیم کر دیتا۔ سارا دار و مدار نیت پہ ہے، اور نیت ارادہ کا نام ہے۔ ارادہ وہ شے ہے جو انسان کو کس کام میں مشغول رکھتا ہے، اس میں ذاتی غرض نہیں ہونی چاہیے، خلوص نیت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے۔ مثلا ایک محتاج ہے، وہ اپنے کسی عزیز کے پاس گیا کہ مجھے 1000 چاہیے، اس نے 1000 دے دیا اور دل میں خیال کیا میرا عزیز تھا اس لیے دیا، اگر کوئی اور ہوتا نہ دیتا۔ تو یہ خلوص نیت نہیں ہے، کیونکہ عزیز سمجھ کے دیا، محتاج سمجھ کے نہیں دیا۔ اگر یہ خیال کرتا یہ میرا عزیز تھا، اگر کوئی اور ہوتا پھر بھی محتاج ہوتا تو میں دے دیتا، تو اس کو کہتے ہیں خلوص نیت۔ حضور پاک نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے۔ منافق عمل کرے اور مومن نیت کرے، اس کو عمل کا اجر نہیں ملے گا اور نیت والے کو اجر ملے گا، کیونکہ اس کی نیت نیک تھی، اس کی نیت میں خلوص تھا۔ مولا علی مشکل کشا کا آپ نے قول سنا ہوگا، کتنا معروف قول ہے کہ شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے۔ تو یہ معاملہ بھی نیت سے جڑا ہوا ہے، نیت کے بغیر عمل نہیں ہے۔ بدن کی صفت دل سے بدلتی ہے، جب دنیا کی خواہش دل پہ غالب ہوتی ہے تو دل کا رخ دنیا کی طرف ہو جاتا ہے، جب اللہ کے دیدار کی خواہش دل میں ہوتی ہے تو دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے، اور اللہ کی طرف انسان کا جو دل ہے وہ رخ کرتا ہے، پھر جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد اللہ بن چکا ہے۔ اب جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی خاطر کرتا ہے، میرا اللہ راضی ہو جائے، نہ لوگوں کو دکھاوے کی نیت ہوتی ہے، نہ واہ واہ کی نیت ہوتی ہے، اور نہ کوئی اور اپنی ذاتی غرض ہوتی ہے۔ سجدے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارا رخ کعبہ کی طرف پھرے، سجدے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا قلب پھر جائے۔ تسبیح پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دانہ پھرتا رہے، تسبیح پڑھنے کا مقصد ہے کہ میرا دل پھرے، دل پہ اثر کرے۔ جیسے بلا سرکار نے فرمایا ہے کہ تسبیح پھردی من نہیں پھردا، یہ وہی بات ہے، یہ حق بات ہے۔ جو عمل دل پہ سرایت نہ کرے وہ عمل کس کام کا نہیں ہے، عمل وہ کام کا ہے جو دل پہ اثر کرے، دل پہ سرایت کرے۔ مثلا ایک یتیم ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے احساس پیدا ہوا، آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ دل پہ سرایت کر گیا، یعنی کہ دل پہ مضبوط ہو گیا احساس جو آپ نے یتیم پہ کھایا۔ اگر اس یتیم کے لیے آپ کے دل پہ ذرا بھی احساس نہیں ہے، آپ سارا دن 1000 بار ہاتھ پھراتے رہیں، آپ کو کوئی بھی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ دل پہ اثر نہیں کرتا ہے۔ جو عمل دل پہ اثر کرے فائدہ اس کا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو قربانی کرتے ہیں جو سنت ابراہیم کے مطابق، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بکرا ذبح ہو جائے، اس قربانی کا مقصد ہے کہ تیرے دل سے بخل نکل جائے، تو سخاوت کا عادی ہو جائے۔ جب تو سخاوت کا عادی ہو جائے، اللہ کی راہ میں مال دے گا، پھر وقت آنے پر اللہ کی رضا کی خاطر جان بھی دے دے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قربانی اسماعیل ایک خواب تھا، اور قربانی حسین یہ حقیقت تھی اور یہ تعبیر تھی۔ جب بندہ مال دیتا ہے تو وہ عادی ہو جاتا ہے سخاوت کا، اور جب مال دل سے دیتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں جان بھی دے دیتا ہے۔ دیکھیں مولا حسین نے مال دینے سے اللہ کی راہ میں جو ابتدا کی، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی جائیداد کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، پہلے مال قربان کیا، پھر آل قربان کی، پھر جان قربان کی۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ کی رضا کی نیت، یہ کربلا ہمیں سکھاتی ہے۔ سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، یہ عادت ڈالتی ہے خود میں، پہلے مال سے، پھر آل سے، پھر خود سے، تاکہ بندہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کا عادی بن جائے۔ اس معاملے میں دیکھیں کہ قلب کو آئینہ سمجھنا چاہیے۔ قلب ایک آئینے کی مثال ہے، آئینے میں جو بھی تصویر ہوگی وہی دکھائی دے گی۔ ایسے نہیں ہے کہ خود بدصورت ہو آئینے میں اچھی تصویر دکھائی دے، نہیں ہو سکتا۔ ایسے نہیں ہے خود کوئی خوبصورت ہو اور آئینے میں بدصورت دکھائی دے، ایسے بھی نہیں ہو سکتا۔ قلب ایک آئینے کی مثال ہے، جو بھی بندہ نیک عمل کرتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے اس کا اثر قلب پہ ہوتا ہے، اور پھر وہ قلب جو ہے وہ چمکدار ہو جاتا ہے، پھر وہ آئینے کی مثل بن جاتا ہے، پھر وہ لوح محفوظ کا اثر لیتا ہے۔ کیونکہ انسان حواسوں کے ذریعے اس دنیا سے جو بھی علم سیکھتا ہے، دیکھتا ہے، وہ حواسوں کے ذریعے قلب میں جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا علم حواسوں کے ذریعے قلب میں جاتا ہے، اور جو انسان جس کا آئینہ یعنی قلب پاک صاف ہوتا ہے، ایک دروازہ ہے جو لوح محفوظ کی طرف کھلا ہوا ہے،
پھر اس میں صاف نظر آتا ہے لوح محفوظ والی چیزیں، ملکوت والی چیزیں نظر آتی ہیں۔ جب بندہ نیک کام کرتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے، اس کا اثر قلب پہ جاتا ہے، قلب صاف ہوتا جاتا ہے۔ اور جب بندہ برے اعمال کرتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے، اس کا اثر بھی قلب پہ ہوتا ہے، پھر قلب پہ جو ہے وہ زنگ چڑھتی جاتی ہے، وہ قلب کا جو آئینہ ہے وہ سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ جیسے اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں ایسا نہیں، بلکہ ان کے جو بھی کماتے تھے، وہ جو بھی کماتے تھے اس کی زنگ قلب پہ جم گئی۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جو بھی کماتے تھے ان کی زنگ قلب پہ جم گئی، کیونکہ بندہ جو برا کام کرتا ہے اس کا اثر قلب پہ ہوتا ہے، پھر وہ آئینہ سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس سیاہ آئینے میں بندہ ملکوت کی کوئی بھی چیز نہیں دیکھ سکتا، حقیقت کی کوئی بھی چیز نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنی قلب کو پاک کرو، یعنی اپنی قلب کے آئینے کو پاک کرو، اور قلب کا آئینہ پاک ہوتا ہے نیک اعمال سے۔ بری صفتیں قلب سے نکال دو اور نیک صفتیں کرو، اور نیک صفتوں کا قلب پہ اچھا اثر ہوتا ہے، آپ کا قلب آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ اور جب برے اثر دل میں آئینے آ گئے تو آئینہ سیاہ ہوتا جائے گا، اور پھر وہ رب کے جلوے سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے حکم ہوتا ہے کہ اپنی قلب کو صاف کرو، اپنی قلب کے صاف کرو، اپنی قلب کو صاف کرو۔ قلب کو صاف کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنی دل کو صاف کرو، اور برے جو خیال ہیں وہ نکال دیں، اور جو بھی آپ کام کریں عمل کریں وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے، اس میں آپ کی ذاتی غرض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک شرک میں شامل ہو جائے گا۔ جیسے اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فمن کان یرجو لقاء، اگر تم رب کی ملاقات کے دیدار کے خواہش مند ہو، رب ہی لقاء رب ہی، اگر رب کی لقاء دیدار کے خواہش مند ہو، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک عبادت رب ہی احدا، پھر آپ صالح عمل کریں، نیک عمل کریں، اور اپنے رب کی عبادت میں کس کو بھی شریک نہ کریں۔ یہ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے کہ آپ صالح عمل کریں اور اپنے رب کی عبادت میں کس کو بھی شریک نہ کریں۔ مثلا ایک بندہ ہے خیر خیرات کرتا ہے اس نیت سے کہ لوگ واہ واہ کریں، مجھے سخی کہا جائے، تو اس میں اس کی ذاتی غرض ہو گئی، یہ اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کر رہا ہے۔ دوسرا بندہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، جب لوگوں کا ہجوم دیکھتا ہے بڑے شوق سے پڑھتا ہے، اور جب تنہا ہو جاتا ہے تو نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس نماز پڑھنے کا جو مقصد، اس میں ذاتی غرض ہو گئی کہ لوگ مجھے پرہیزگار سمجھیں، اس کو شرک کہا جاتا ہے قرآن کی زبانی، اللہ کی زبانی، کیونکہ اس میں اس کی ذاتی جو غرض ہے وہ شامل ہو گئی۔ ہم کو مشرک کہنے والے، ہم جب مولا کی تعریف کرتے ہیں ہم کو کہتے ہیں رافضی، گالی، نصیری، مشرک۔ ذرا اپنا دامن شرک سے پاک اور صاف کرتے دکھاؤ۔ سارے یہ جو مولوی ہیں یہ مشرک ہیں، کیونکہ یہ جب بھی عبادت کرتے ہیں ان میں ذاتی غرض ہوتا ہے۔ جب وعظ کرتے ہیں ان کی نیت یہ ہوتی ہے لوگ واہ واہ کریں۔ مجھے یاد ہے میں ایک گاڑی میں بیٹھا تھا، وہاں ایک مولوی صاحب تھا جو تقریر کر کے آیا، وہ بھی اس گاڑی میں بیٹھ گیا، ساتھ میں جو بندہ بیٹھا تھا اس کا چاننے والا تھا اور اس کے ساتھ ہی تھا، اس سے پوچھا دیکھ کیسے لوگوں نے واہ واہ کی، کیسے میں نے مجمع کو بیدار کر دیا اور بے ہوش کر دیا۔ مطلب کہ اس کی ذاتی غرض تھی کہ مجھے لوگ واہ واہ کریں، اس کی نصیحت کی، ہدایت کی، لوگوں کو دین سکھانے کی نیت نہیں تھی۔ تو میرے دوستو، جو بھی عمل بندہ اپنی ذاتی غرض کی خاطر کرتا ہے وہ شرک میں شمار ہوتا ہے، اور اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں مگر شرک معاف نہیں کروں گا۔ ہم مشرک نہیں، مولا علی کی فضیلت بیان کرنے والے، تم لوگ جو ہم کو مشرک کہتے ہو خود مشرک ہو۔ جو بھی عمل کرتے ہو تمہاری ذاتی غرض ہوتی ہے، تم نماز پڑھتے ہو کہ لوگ ہمیں پرہیزگار کہیں، تم جو واعظ کرتے ہو اس نیت سے کرتے ہو کہ لوگ ہمیں واہ واہ کریں، تم جو یہ خیر خیرات کرتے ہو اس لیے کرتے ہو کہ لوگ ہمیں سخی کہیں، تمہاری اس میں ذاتی غرض ہے، یہ تو شرک ہے۔ ذرا اپنا دامن شرک سے صاف کر کے دکھاؤ، پھر ہمیں مشرک کہو۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ خلوص نیت سے کرتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کی رضا ہو، اور جو مولا علی کو ہم سجدہ کرتے ہیں ہماری نیت نیک ہے کہ ہم اس کو اللہ کا چہرہ سمجھ کے سجدہ کرتے ہیں، پھر شرک کی فتوی آ جاتی ہیں، سارے مشرک ہو ہمیں مشرک کہنے والے۔ پہلے اپنا دامن صاف کرو پھر کسی دوسرے پہ عیب لگاؤ، اور یہی کہا گیا، مولا حسین کا قول ہے کہ جب تم کسی کی عیب جوئی کرتے ہو، کسی کی برائی بیان کرتے ہو، پہلے خود میں دیکھو
کہ ایسی برائی مجھ میں تو نہیں ہے، اگر تجھ میں یہ برائی ہے پہلے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر، پھر دوسرے کی برائی بیان کر۔ جب تو اس ختم کرنے کی کوشش کرے گا تیری زندگی گزر جائے گی خود کو صاف کرتے کرتے، تجھے ٹائم ہی نہیں ملے گا، موقع ہی نہیں ملے گا دوسرے کی برائی بیان کرنے کا۔ اس لیے میں آپ کو یہی مولا حسین والی جو حدیث ہے، روایت ہے، بتاتا ہوں کہ ہدایت کرتا ہوں اس نصیحت کے حوالے سے کہ پہلے اپنا دامن صاف کرو، خود کو شرک سے بچاؤ، پھر ہمیں مشرک کہنا۔ جو بھی عمل کرو خدا کی رضا کی خاطر کرو، اس میں آپ کی ذاتی غرض نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ واہ واہ کریں، ہم یہ عمل کر رہے ہیں یہ لوگ واہ واہ کریں۔ لوگوں کا ہجوم دیکھتے ہو، شوق سے عبادت کرتے ہو، جہاں لوگ دیکھتے ہو واہ 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 کر رہے ہیں تو وہاں شوق سے پڑھتے ہو، جہاں کوئی بھی داد دینا والا نہیں ہے تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ آپ کیوں اپنی ذاتی غرض اس میں شامل کرتے ہو؟ اللہ کی رضا شامل کرو، خلوص نیت سے عمل کرو، پھر ہم بھی مانیں گے کہ تم بے شک مشرک نہیں ہو اور تم اللہ کے بندے ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یا علی مدد۔